जिंदगी जैसे थम सी गई थी। वक्त जैसे रुक गया था। हर आंख अश्क बार, हर दिल गमजदा और हर सांस बोझल थी। सोनिया अली रजा का बेजान वजूद सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ था, लेकिन ये हकीकत कबूल करना किसी के लिए मुमकिन नहीं हो रहा था। घर में हर तरफ खामोशी और आहों की मिली जुली गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे गम की एक गहरी चादर ने पूरे खानदान को लपेट लिया हो। अली रजा दीवार के साथ टेक लगाए, आंखों में एक अजीब खला लिए जमीन को घूर रहा था। उसका चेहरा सपाट था, लेकिन उसकी खामोशी चीख चीख कर उसके दिल के टुकड़े होने की गवाही दे रही थी। तीन छोटे बच्चे जो अभी इस हकीकत से नाबल्द थे कि उनकी माँ इन्हें हमेशा के लिए छोड़ चुकी है, बार बार अपने बाबा से पूछ रहे थे कि मामा कहाँ है। अली रजा की आंखों में आंसू आ रहे थे, मगर वो इन्हें रोक रहा था, शायद इस डर से कि कहीं उसकी खामोशी ना टूट जाए। कंदील बेगम, जो हमेशा सोनिया को अपनी बेटी की तरह मानती थीं, बेसाख्ता रोती जा रही थीं। ये सब क्या हो गया? हमारी सोनिया हमें छोड़ के कैसे जा सकती है? वो बार बार खुद से सवाल करती, मगर जवाब निदारद था। उनके आंसू उनके चेहरे की झुर्रियों में जज्ब हो रहे थे, जैसे गम ने इनकी जिंदगी को और ज्यादा बोझल कर दिया हो। सोनिया की बड़ी बहनों की आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो तो सबकी लाडली थी, सबसे छोटी थी, इतनी जिंदा दिल, इतनी प्यारी, अल्लाह ने क्यों उसे हमसे छीन लिया? उनके अल्फाज गम की शिद्दत से लरज रहे थे। हर एक को याद आ रहा था कि किस तरह सोनिया हर दुख और खुशी में सबके साथ होती थी। हर महफिल की जान, हर दिल की धड़कन, हमने उसे कैसे खो दिया? वो तो हमारी रोशनी थी। शहनाज बेगम के होंठ लरज रहे थे। उनके आंसू जवान बेटी की मौत पर हर लफ्ज के साथ जमीन पर गिरते जा रहे थे। पूरे खानदान के लिए ये लम्हा कयामत से कम नहीं था। हर कोई एक ही बात सोच रहा था कि सोनिया जैसी जिंदगी से भरपूर लड़की, जो हमेशा सबको जोड़ कर रखती थी, कैसे इतनी खामोशी से जुदा हो गई। घर के कोनों में उसकी हंसी की गूंज अब एक दर्दनाक खामोशी में बदल चुकी थी। आखिरी रसूमात की तैयारी हो रही थी, लेकिन अली रजा के पांव जैसे जमीन में जम गए थे। वो बस दूर से सब देख रहा था, मगर उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि ये सब हकीकत है। वो, उसका इश्क, उसकी मोहब्बत थी। सोनिया की मौत में उसको अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रहा था। ये गम ऐसा था जो कभी ना मिटने वाला था उसकी जिंदगी से। उसका जब टूटा तो वो अपने तीनों बच्चों को सीने से लगाकर धाड़े मार मार कर रो दिया। सोनिया अली रजा की वफात को 3 माह गुजर चुके थे, मगर अली रजा अभी भी उसके गम में गिरफ्तार था। वो बच्चों के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता, मगर तन्हाइयों में टूट जाता था। अहमद, फातिमा और शाहमीर बार बार अपनी माँ को याद करते और उसके लिए रोते। अली रजा इन्हें संभालने की पूरी कोशिश करता, लेकिन हर बार उनके आंसू देखकर बेबस हो जाता। फातिमा अक्सर रातों को जागकर अली रजा से पूछती, बाबा, मामा कब आएंगी? अहमद, जो सबसे बड़ा था, खामोशी से कमरे के एक कोने में बैठकर माँ की तस्वीर देखता रहता। शामिर, सबसे छोटा, हर वक्त माँ को आवाज़ देता, जैसे वो कहीं करीब हो। अली रजा बच्चों को चुप करवाने की कोशिश करता, मगर हर बार उसके अपने आंसू निकल पड़ते। ये गम उसके लिए एक ऐसी हकीकत बन चुका था जिससे वो बाहर निकलने के हिम्मत नहीं कर पा रहा था। घर की खामोशी और बच्चों की सिसकियां दोनों उसे अंदर से खोखला कर रही थीं। वो शाम के वक्त अपने कमरे में बच्चों के साथ बैठा था। अहमद किताब पकड़े हुए खामोश था। फातिमा अपने खिलौने से खेल रही थी और शामिर बार बार उससे लिपटकर माँ को याद कर रहा था। वो बच्चों को बहलाने की कोशिश करा था, लेकिन इनकी आंखों में दुख की परछाइयां देखकर खुद बेबस हो जाता। उसी वक्त कंदील बेगम कमरे में आईं। वो उसके पास ही बैठ गई थी। बेटा, बच्चों को माँ के बगैर पालना बहुत मुश्किल होता है। ये मासूम है, इन्हें ममता की ज़रूरत है। तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अली रजा ने सर उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्से और दुख का इम्तिजाज था। अम्मी, मैं शादी नहीं करूँगा। सोनिया के बाद किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाने का सोच भी नहीं सकता। ये बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं इन्हें खुद पाल लूँगा। कंदील बेगम ने खामोशी से बेटे की बात सुनी, मगर वो माँ थी। अपने जवान बेटे और उसके बच्चों को इस हालत में देखकर उनका दिल तड़प रहा था। अली, ये बच्चों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। इनको एक माँ की ज़रूरत है जो इन्हें संभाल सके। अम्मी, मैं इनके लिए सब कुछ बन जाऊँगा, लेकिन
کسی اور کو سونیا کی جگہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ قندیل بیگم نے بیٹے کی ضد دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی، مگر دل میں اس کی بات کا حل سوچ رہی تھیں۔ اسی رات انہوں نے شہناز بیگم سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہن، علی نہیں مان رہا دوسری شادی کے لیے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بچے ماں کی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ سونیا کی موت کے بعد سے یہ گھر ویران ہو گیا ہے۔ ہمیں مل کر علی کو سمجھانا چاہیے۔ قندیل بیگم فون پہ اپنا غم شہناز بیگم سے بانٹ رہی تھیں۔ شہناز بیگم کا دل بھی بھر آیا۔ قندیل بہن، علی جو بھی فیصلہ کرے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن میں بچوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ انہیں وہ سکون اور صبر دے۔ دونوں مائیں اس غم کے سائے میں ایک دوسرے کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر وہ جانتی تھیں کہ یہ معاملہ آسانی سے حل ہونے والا نہیں تھا۔ شہناز بیگم اپنی بڑی بیٹی صفیہ اور داماد کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ موضوع وہی تھا جو کئی دنوں سے ان کے دل میں کھٹک رہا تھا، علی رضا کی دوسری شادی۔ صفیہ، قندیل بہن علی رضا کی دوسری شادی کی بات کر رہی ہیں۔ وہ ٹھیک کہتی ہیں کہ بچوں کو ماں کی ضرورت ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ سوتیلی ماں نہ جانے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ شہناز بیگم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ صفیہ اور خان صاحب دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ امی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ بچے پہلے ہی ماں کے بغیر بہت دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اگر کوئی سخت مزاج عورت آ گئی تو یہ بچے اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ شہناز بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کچھ سوچا ہے صفیہ بیٹا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بہن کے بچے نہ رولیں تو تم پریشے کی شادی علی رضا سے کر دو۔ وہ ان بچوں کا خیال اپنے بچوں کی طرح رکھے گی۔ انہوں نے ہمت کر کے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی جو وہ کچھ دنوں سے سوچ رہی تھیں۔ یہ سن کر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ صفیہ اور خان صاحب کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھیں۔ امی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ پریشے ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کی پوری زندگی پڑی ہے آگے۔ بیٹا، میں جانتی ہوں یہ فیصلہ آسان نہیں ہے، لیکن پریشے کے علاوہ کوئی نہیں جو ان بچوں کو سونیا کی طرح سنبھال سکے۔ یہ میرے نواسے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ ان کی زندگیوں پر کوئی برا اثر پڑے۔ آواز میں واضح نمی تھی۔ وہ بھی مجبور اور بے بس نظر آ رہی تھیں۔ خان صاحب خاموشی سے بیٹھے یہ سب سن رہے تھے۔ ماں جی، یہ فیصلہ پریشے کی زندگی کو بدل دے گا، لیکن اگر یہ بچوں کے لیے بہتر ہے تو ہمیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ سونیا کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں۔ خان صاحب نے ہمیشہ کی طرح تحمل سے کام لیا۔ شہناز بیگم کا دل داماد کی بات پر کچھ حد تک پرسکون ہوا تھا۔ صفیہ، یہ تمہاری بہن کے بچوں کا معاملہ ہے، ہم سب پر فرض ہے کہ ان کے لیے وہ کریں جو بہترین ہو۔ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو یہ بچے زندگی بھر کے لیے ٹوٹ جائیں گے۔ شہناز بیگم کی بات پر صفیہ کا دل دھڑک رہا تھا، مگر جب اس نے اپنی ماں کے آنسو اور سونیا کے بچوں کے معصوم چہرے یاد کیے تو اس کو فیصلہ کرنے میں ایک پل لگا تھا۔ امی ٹھیک ہے، ہم پریشے سے بات کریں گے، اگر وہ اس قربانی کے لیے تیار ہوئی تو ہم یہ رشتہ کر دیں گے۔ صفیہ نے گہری سانس لیتے فیصلہ سنایا۔ خان صاحب نے بیوی کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ اللہ تم دونوں کو اجر دے اس کا۔ اتنی بڑی قربانی دینا آسان نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ ان بچوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ شہناز بیگم کے دل سے منوبوجھ سرک گیا تھا۔ شہناز بیگم کے جانے کے بعد کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، جیسے ہر کوئی اپنے دل کی گہرائیوں میں اس قربانی کے وزن کو محسوس کر رہا ہو۔ صفیہ بیگم پریشے سے اس سلسلے میں بات کرنے اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ شہناز بیگم بیٹی کے سسرال آئی تھی۔ ان کے چہرے پر گہرے غم کے ساتھ ساتھ ایک فیصلہ کرنے والی مضبوطی بھی تھی۔ قندیل بیگم نے انہیں دیکھا تو انہیں احترام سے بٹھایا۔ قندیل بہن، میں ایک ضروری بات کرنے آئی ہوں، شہناز بیگم نے آہستہ مگر پختہ لہجے میں کہا تھا۔ جی بہن، جو بھی بات ہے کھل کر کرے۔ قندیل بیگم نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں جانتی ہوں آپ علی رضا کی دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہی ہیں، اور آپ صحیح سوچ رہی ہیں۔ بچوں کو ماں کی ضرورت ہے، لیکن قندیل بہن، اگر کوئی غیر عورت آئی تو کون جانتا ہے وہ ان معصوم بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے۔ شہناز بیگم نے گہری سانس بھر کر کہا، یہی تو میرا خوف بھی ہے بہن، میں بچوں کے بارے میں ہی پریشان ہوں۔ قندیل بیگم نے ان کی بات پر دکھ سے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ علی رضا کی شادی ہو
तो मेरी नवासी परीशे के बारे में सोचें। वो इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह संभाल लेगी और आपकी खिदमत भी करेगी। इस तरह बच्चे महफूज रहेंगे और सोनिया की कमी कम से कम कुछ हद तक पूरी हो जाएगी। ये सुनते ही कंदील बेगम के चेहरे पर एक सुकून और खुशी की झलक आई। वो दिल ही दिल में मुतमईन हो गई कि शहनाज बेगम ने खुद ये तजवीज़ दी है। बहन, ये तो वाकई एक बेहतरीन फैसला है। परीशे को मैं जानती हूँ, वो बहुत अच्छी और प्यारी बच्ची है। बच्चों को उसकी सूरत में माँ का प्यार मिलेगा और अली रज़ा के लिए भी आसानी हो जाएगी। कंदील बेगम ने फौरन रज़ा साहब से बात करने का फ़ैसला किया। शाम के वक्त वो उनके पास गईं और उनको पूरी बात बताई। आपको पता है, शहनाज बहन खुद परीशे का रिश्ता ले आई हैं। वो चाहती हैं कि अली की शादी उनकी नवासी से हो। मैं समझती हूँ ये बच्चों के लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी। रज़ा साहब ने कुछ देर सोचा, फिर सर हिला दिया। अगर ये सबके लिए बेहतर है तो हमें मान लेना चाहिए। परीशे अच्छी बच्ची है, वो हमारे बच्चों के लिए माँ जैसा किरदार अदा कर सकती है। कंदील बेगम के दिल को सुकून मिला था। वो जानती थी कि ये एक मुश्किल फैसला था, मगर इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये बेहतरीन था। अब इन्हें अली रज़ा को इस बात के लिए आमादा करना था। वो दिल में उम्मीद लिए उसका इंतज़ार करने लगी। रात का वक्त था, कमरे में धीमी रोशनी चल रही थी और वो गहरी सोचों में डूबा हुआ था। सोनिया की यादें उसके जहन में बार बार गूंज रही थीं। वो अपनी कुर्सी पर झुका हुआ था, हाथों से अपने सर को थामे, जैसे अपने दिल को पुरसकून करने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। अचानक दरवाज़ा खुला और कंदील बेगम अंदर आईं। उनके चेहरे पर एक गैर मामूली संजीदगी थी। अली रज़ा ने सर उठाकर उन्हें देखा, मगर कुछ न कहा। अली, मुझे तुमसे एक अहम बात करनी है, कंदील बेगम ने आयशा से कहा और करीब आकर कुर्सी पर बैठ गईं। अम्मी, आप जानती हैं कि मैं किसी बात के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, उसने थकी हुई आवाज़ में कहा। बेटा, मैं समझती हूँ तुम्हारा गम बहुत बड़ा है, लेकिन ज़िंदगी रुकती नहीं। बच्चों को माँ की ज़रूरत है और उनके लिए हमें आगे सोचना होगा। शहनाज बेगम तुम्हारे लिए परीशे का रिश्ता लाई हैं। वो कहती हैं कि वो बच्चों को माँ का प्यार देगी और मैं समझती हूँ ये इन मासूमों के लिए बेहतर होगा। ये सुनते ही अली रज़ा के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। अम्मी, आप जानती हैं कि मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। सोनिया की जगह किसी को नहीं दे सकता। वो मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क है और मैं मरते दम तक उससे वफा निभाऊंगा। उसकी आवाज़ भीगने लगी थी। बेटा, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। सोनिया तुम्हें इस हाल में देखकर तड़प रही होगी। उसकी रूह को सुकून नहीं मिलेगा अगर तुम बच्चों के लिए कुछ नहीं करोगे। परीशे हमारी अपनी है, वो बच्चों का ख्याल रखेगी, उनके लिए माँ बनेगी। क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चों को मोहब्बत और हिफाजत मिले? कंदील बेगम ने उसको नरमी से समझाना चाहा था। अली रज़ा ने बेबसी से माँ की तरफ देखा, आंखों में आंसू भरे हुए थे। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन याद रखें, वो मेरी बीवी कभी नहीं बनेगी, सिर्फ मेरे बच्चों की माँ बनकर रहेगी। सोनिया की जगह कोई नहीं ले सकता, वो हार मानते हुए बोला। उसका लहजा टूट फूट का शिकार था। कंदील बेगम ने उसके लहजे की सख्ती को नज़रअंदाज किया और मौके की नज़ाकत को समझते हुए खामोशी अख्तियार कर ली। दिल में ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि कम अज़ कम वो मान तो गया है। उन्होंने अली रज़ा के सर पर शफकत से हाथ रखा। बेटा, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन ये कदम इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अपनी बात कहकर वो कमरे से निकल गई थी। पीछे वो ढह सा गया था, आंखों के गोशे नम हो गए थे। ड्राइंग रूम में गहरी संजीदगी का माहौल था। कंदील बेगम, शहनाज बेगम और सफ़िया, नाजिया और हमीदा सोफे पर बैठी थीं। बाकी मर्द हजरात भी मौजूद थे। चाय के कप सबके सामने रखे थे, मगर किसी के हाथ चाय की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। सभी के चेहरों पर एक गहरी सोच और गम की झलक थी। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब इस बात को समझ रहे हैं। ये निकाह सिर्फ बच्चों के लिए हो रहा है। सादगी से निकाह करने का इरादा है ताकि ज़्यादा शोर शराबा ना हो और सब कुछ इज्जत से हो जाए। रज़ा साहब ने बात का आगाज़ किया था। हमने सोनिया को खो दिया, लेकिन अगर परीशे इन बच्चों को माँ जैसा प्यार दे सकती है तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। सफ़िया बेगम ने बहन की याद में सिसकते हुए कहा था। जी बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा तुम। भाई साहब,
ہم چاہتے ہیں کہ یہ نکاح جلد ہو جائے تاکہ سب کچھ معمول پر آ سکے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ قندیل بیگم نے خان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے آخر میں کہا تھا۔ میری رائے بھی یہی ہے کہ زیادہ تاریخ نہ ہو، آئندہ جمعہ کا دن مناسب لگتا ہے۔ آپ سب کا کیا خیال ہے؟ خان صاحب نے اپنی رائے دے دی تھی۔ جمعہ کا دن ٹھیک ہے، نکاح سادگی سے ہونا چاہیے اور بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ وہ خوش رہیں۔ رضا صاحب نے ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا تھا۔ سب نے ان کی تجویز پر اتفاق کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر فیصلہ ہو گیا، اس جمعہ کو علی رضا اور پریشے کا نکاح سادگی سے ہو جائے گا۔ ہم سب دعا کریں گے کہ یہ رشتہ ہم سب کے اور بچوں کے لیے برکت اور خوشی کا باعث بنے، شہناز بیگم نے پرسکون ہو کر کہا تھا۔ بات ختم ہونے کے بعد سب نے خاموشی سے چائے ختم کی۔ دلوں میں ایک عجیب سا بوجھ اور امید کی ملی جلی کیفیت تھی۔ رات کا وقت تھا اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے کتابیں کھلی تھیں مگر اس کا دل کسی اور ہی خیال میں الجھا ہوا تھا۔ چہرے پر اداسی کی گہری چھاپ تھی اور آنکھیں بار بار چھلکنے کو تیار تھیں۔ وہ اپنے لمبے بالوں کو بے دھیانی میں انگلیوں سے سمیٹ رہی تھی، لیکن اس کا دماغ خالہ سونیا کے بچوں اور اپنی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کی سوچوں میں گم تھا۔ جب سے صفیہ بیگم نے اسے علی رضا سے رشتے کی بات بتائی تھی تو وہ سناٹے میں آ گئی تھی، مگر وہ اپنی مرحوم خالہ کے لیے اس رشتے کو قبولیت کی سن بخش چکی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کسی نے اس کی معصوم خواہشوں کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ وہ 18 سال کی تھی، خوابوں اور امنگوں سے بھری ہوئی، مگر اچانک اس پر ذمہ داریوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیوں مجھے، کیوں میری زندگی کا فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ مگر پھر جیسے ہی سونیا خالہ کا مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا اور ان کے بچوں کی معصوم آنکھیں یاد آئیں، دل میں ایک عجیب سی نرمی اور سکون اترا تھا۔ یہ بچے بے قصور ہیں، ان کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ کیا میں ان کے لیے اپنی ذات کی قربانی نہیں دے سکتی؟ کیا میں ان معصوموں کو ماں کا پیار نہیں دے سکتی؟ اس نے خود سے سرگوشی کی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے آنسو پونچھے اور دل ہی دل میں عزم کر لیا، میں یہ قربانی اپنی خالہ کے بچوں کے لیے دوں گی، انہیں ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ میں اپنی خالہ کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی، لیکن ان کے بچوں کو اپنا سب کچھ دوں گی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تسلی کا سایہ آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ آسان نہیں تھا، مگر اس نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی ان بچوں کے لیے وقف کر دے گی۔ اپنے جذبات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے کتابیں بند کی اور دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، مجھے اس امتحان میں سرخرو کرنا۔ جمعے کا دن آ چکا تھا، ان دونوں کا نکاح ہونے والا تھا۔ گھر میں سادگی سے تیاریاں ہو رہی تھیں اور دلوں میں بے شمار جذبات پنہاں تھے۔ علی رضا نے سفید لباس پہنا اور اس کے چہرے پر ماضی کے گہرے اثرات کی جھلک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی کا نیا باب شروع کر رہا تھا۔ پریشے خان بھی اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ وہ خوبصورت اور نرم دل لڑکی تھی، لیکن آج کے دن میں اسے خود پر بے شمار ذمہ داریوں کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے مرحوم خالہ سونیا کے بچوں کا خیال رکھنے کا عہد کیا تھا اور دل میں ان بچوں کی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا ارادہ تھا۔ نکاح کے وقت خاندان کے سب لوگ اور دیگر قریبی رشتہ دار موجود تھے۔ پورے ماحول میں ایک سنجیدگی اور خاموشی تھی، جیسے ہر کوئی اس نئے رشتے کے آغاز کو پورے دل سے تسلیم کر رہا ہو۔ نکاح کی تقریب سادگی سے جاری تھی۔ علی رضا اور پریشے دونوں کے چہرے پر گہرے تاثرات تھے، ایک عجیب سا تناؤ اور دل کی دھڑکن تیز تھی۔ تمام رشتہ دار خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے اور امام صاحب نے نکاح کے الفاظ کہنا شروع کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں علی رضا اور پریشے خان کے درمیان نکاح کی یہ محفل سجا رہے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں محبت اور سکون آئے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رضا سے نوازے۔ امام صاحب نے دونوں کی طرف دیکھا، پھر علی رضا سے سوال کیا، کیا آپ علی رضا پریشے خان کو اپنی بیوی بنانے کے لیے قبول کرتے ہیں؟ علی رضا کا دل بھر آیا، مگر اس نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں کہا، جی ہاں، میں قبول کرتا ہوں۔ تینوں بار یہی سوال پوچھا گیا تھا۔ پھر امام صاحب نے پریشے خان کی طرف رخ کیا اور سوال کیا، کیا آپ پریشے خان علی رضا کو اپنا شوہر بنانے کے لیے قبول کرتے ہیں؟
پریشے نے گہری نظر علی رضا پر ڈالی۔ دل میں اپنے مرحوم خالہ سونیا کے بچوں کی فکر تھی اور ساتھ ہی اپنے نئے رشتے کے لیے عزم۔ اس نے لبوں پر ہلکی سی کپکپاہٹ کے ساتھ جواب دیا، جی ہاں، میں قبول کرتی ہوں۔ اس کا دل اپنے تمام حقوق علی رضا کے نام کرتے بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ امام صاحب نے مختصر اور سادہ الفاظ میں نکاح پڑھایا اور جیسے ہی نکاح مکمل ہوا سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی تھی۔ یہ سادگی سے کیا گیا نکاح دونوں خاندانوں کے لیے ایک نیا آغاز تھا۔ صفیہ بیگم پریشے کو گلے لگا کر سسکیوں سے رو دیں۔ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے جدا کر رہی تھیں۔ ان کا دل تڑپا تھا۔ قندیل بیگم، شہناز بیگم اور باقی سب کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی تھی اور پھر وہ سب سے روتے ہوئے باری باری ملی اور قرآن پاک کے سائے میں علی رضا کے سنگ اپنے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ اس کو علی رضا کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، جیسے کسی نامعلوم خوف نے اسے گھیر رکھا ہو۔ وہ دلہن کے لباس میں انتہائی حسین لگ رہی تھی، گہرے سرخ جوڑے میں چمکتے ہوئے زیورات کے ساتھ۔ وہ کسی شہزادی کی طرح دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں خیالات کا طوفان تھا، نہ جانے اس رات کا انجام کیا ہوگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جس علی رضا کو وہ پہلے خالو کہتی تھی اب اس کے شوہر کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا۔ وہ کیسا برتاؤ کرے گا؟ کیا وہ اسے قبول کرے گا یا وہی سرد رویہ اپنائے گا جس کا سامنا اسے نکاح سے پہلے کرنا پڑا تھا؟ کمرے میں مکمل سکوت تھا، وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، کوئی جذباتی رنگ نہیں تھا، نہ محبت نہ غصہ، بس ایک خاموشی۔ پریشے نے اسے ایک پل کے لیے دیکھا لیکن فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ علی رضا نے ایک نظر اس پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ پریشی کا دل ایک بار پھر دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ علی رضا کے دل میں اب بھی سونیا خالہ بستی ہیں، لیکن شاید وقت کے ساتھ سب بدل جائے۔ نہیں، مجھے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، یہ سب زبردستی ہوا ہے اور شاید یہ رشتہ بھی زبردستی کا ہی رہے گا۔ وہ خود سے سوچ بچار کر رہی تھی، خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب تلاش رہی تھی۔ کچھ دیر بعد واش روم سے باہر آیا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ انتہائی وجیح دکھ رہا تھا۔ 3 بچوں کا باپ ہونے کے باوجود اس کی شخصیت بہت دلکش تھی۔ وہ کسی کا بھی دل موہ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن اس کے چہرے کی سپاٹکی اور آنکھوں میں سرد مہری اس کے دل کے حال کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ پریشے، میں جانتا ہوں کہ یہ شادی زبردستی کی گئی ہے، نہ اس میں میری مرضی تھی نہ تمہاری، لیکن حالات نے ہمیں یہاں لا کھڑا کیا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کا ہر لفظ جیسے تیر بن کر اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ میں تم پر اس رشتے کا بوجھ کبھی نہیں ڈالوں گا۔ تمہاری اپنی خوشی ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے، اس گھر میں رہنا ہے تو بس بچوں کے لیے رہو، لیکن ایک بات تمہیں صاف بتا دوں، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ میں کل بھی سونیا کا تھا اور آج بھی اسی کا ہوں۔ یہ دل کسی اور کو جگہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کا لہجہ انتہائی نرم تھا، مگر الفاظ آگ کی مانند۔ وہ شل ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو صاف جھلک رہے تھے۔ الفاظ اس کے دل کو چیر رہے تھے، لیکن وہ خاموش رہی۔ علی رضا کی آواز سرد تھی، جیسے وہ اپنے جذبات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہو۔ رشتے میں تو میں تمہارا خالو لگتا تھا، مگر اب تمہارا شوہر ہوں، لیکن حقیقت میں تم صرف میرے بچوں کی ماں بن کر رہو گی۔ میں تمہیں بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا، نہ ہی کوئی محبت کا رشتہ قائم کر سکتا ہوں، اس لیے اپنے دل میں کوئی امید مت رکھنا۔ پریشے نے پہلی بار اس شخص کو اس کی مکمل حقیقت میں دیکھا تھا۔ علی رضا بلا شبہ حسین تھا، لیکن اس کا دل سونیا کی محبت میں قید تھا۔ وہ شخص جو کسی بھی عورت کا دل دھڑکا سکتا تھا، آج اس کے سامنے بیٹھا اپنی سرد مہری کا اظہار کر رہا تھا۔ پریشے نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی، لیکن دل کا غم چہرے پر عیاں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا یہ نیا سفر بہت کٹھن تھا۔ اس رات کے بعد اس کے دل پر ایک دائمی بوجھ رہنے والا تھا، جو اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو بن کر چھلک رہا تھا۔ علی رضا نے اپنی بات ختم کی اور گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھے بغیر خاموشی سے اپنے الفاظ کے تیر چھوڑ کر
صوفے سے اٹھا اور بیٹھ کے ایک سائڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، ایک ایسی خاموشی جو پریشے کے دل کو دہلا رہی تھی۔ لائٹ بند کر دینا، میں بہت تھک چکا ہوں، اور تم بھی جا کر چینج کر لو اور سو جاؤ، علی رضا نے آہستہ اور سرد لہجے میں کہا تھا۔ اس نے خاموشی سے اس کی بات سنی، اپنی آنکھوں میں جمع ہونے والے آنسوؤں کو پلکوں کے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور کمرے کے کونے میں رکھی الماری سے اپنا سادہ لباس نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا عروسی جوڑا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کی علامت ہونا چاہیے تھا، آج اس کے دل کی اداسی کا گواہ بن چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی آنکھوں کے سرخ گوشے دیکھتی رہی اور پھر آہستہ سے لباس تبدیل کر لیا۔ سادہ سے ہلکے کپڑوں میں وہ اپنے آنسوؤں کو دل میں دفن کرتی ہوئی کمرے میں واپس آئی۔ علی رضا پہلے ہی اپنی آنکھیں بند کیے جیسے نیند کے انتظار میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی اور بیڈ کی دوسری طرف جا کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ علی رضا کے دل میں سونیا کی یادیں بسی تھیں اور پریشے کے دل میں اس نئے رشتے کی تلخ حقیقت۔ پریشے نے اپنی آنکھوں کو بند کرنے کی کوشش کی مگر آنسو کسی صورت تھمنے کو تیار نہ تھے۔ وقت کے ساتھ تھکن نے دونوں کو نیند کی وادیوں میں دھکیل دیا۔ کمرے میں خاموشی گونج رہی تھی، جہاں دو دلوں کی کہانی ایک ہی جگہ مگر بالکل مختلف راہوں پر تھی۔ یہ رات ان دونوں کے لیے زندگی کے نئے موڑ کی شروعات تھی، مگر جذبات کی خلیج بہت گہری تھی۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی جب پریشے کی آنکھ کھلی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا مگر علی رضا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمرہ مکمل طور پر خالی تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل بے چین ہوا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور جلدی سے فریش ہو کر نیچے چل دی۔ نیچے پہنچ کر اس نے دیکھا کہ علی رضا اپنے تینوں بچوں کو ناشتہ کروا رہا تھا۔ بچوں کی معصوم ہنسی اور باتیں ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھیں، مگر علی رضا کا چہرہ سپاٹ اور خاموش تھا۔ پریشے نے ہچکچاتے ہوئے قندیل بیگم اور رضا صاحب کو سلام کیا، جنہوں نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ پریشے نے ٹیبل کے قریب آ کر اپنی جگہ لی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بابا، پریشے آپی یہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گی؟ اسی دوران احمد نے حیرانی سے علی رضا سے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، یہ بھی آپ کے ساتھ رہیں گی، لیکن اب آپ انہیں پریشے آپی نہیں بلکہ ماما کہہ کر بلائیں گے۔ یہ اب سے آپ کی ماما ہے۔ احمد کی معصومانہ بات پر قندیل بیگم نے فوراً مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ قندیل بیگم کی بات سن کر علی رضا کا دل جیسے کسی انجانے درد سے تڑپ اٹھا، مگر وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے خاموش رہا۔ اس نے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو پی لیا اور بچوں کو ناشتہ کروانے میں مصروف رہا۔ ادھر شاہ میر، فاطمہ اور احمد قندیل بیگم کی بات سن کر خوشی سے چہکنے لگے۔ وہ بچے تھے، جلد ہی باپ کی محبت سے، ماں کے غم سے نکل آئے تھے۔ احمد 6 سال کا، فاطمہ 5 کی، جبکہ شاہ میر 4 سال کا تھا۔ ٹھیک ہے دادو، ہم اب انہیں ماما ہی کہیں گے۔ ہماری ماما بھی بہت پیاری تھی اور یہ بھی بہت پیاری ہیں، فاطمہ نے معصومیت سے کہا تھا۔ بچوں کی یہ باتیں سن کر پریشے کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا تھا، مگر علی رضا نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ وہ خاموشی سے بچوں کو ناشتہ کروا کر ان کے بیگز اٹھانے لگا اور ان کو اسکول چھوڑنے کے لیے باہر نکل گیا۔ پریشے ٹیبل پر بیٹھی رہ گئی۔ اس کے دل میں مختلف خیالات گونج رہے تھے۔ وہ خاموشی سے ناشتے کے برتن سمیٹنے لگی اور اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کرنے لگی کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے۔ قندیل بیگم نے اسے کچن میں دیکھا تو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ بیٹا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ زندگی کے ہر رشتے کو وقت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم نے ابھی اس گھر میں قدم رکھا ہے اور علی کو بھی وقت چاہیے۔ پریشے نے ان کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ماؤں والی محبت اور ہمدردی تھی۔ قندیل بیگم نے اس کے ہاتھوں سے برتن لے کر سلیب پر رکھ دیے اور اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں کہ یہ رشتہ تمہارے لیے آسان نہیں ہے اور علی کا رویہ بھی شاید تمہیں دکھ دیتا ہو، مگر یاد رکھو، محبت اور خدمت سے ہر دل جیتا جا سکتا ہے۔ علی ایک حساس انسان ہے۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کو کھویا ہے اور اس کے دل میں ایک خالی جگہ ہے، مگر تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ پریشے خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چھلکنے لگی تھی۔ آنٹی،
میں سمجھتی ہوں میں پوری کوشش کروں گی کہ اس گھر اور اس رشتے کا حق ادا کر سکوں۔ قندیل بیگم نے محبت سے اس کا سر تھپ تھپایا تھا۔ بس بیٹا، ہمت مت ہارنا، تمہارے اخلاق اور محبت کے سامنے علی کے دل کی دیواریں ایک دن ضرور ٹوٹیں گی، اور دیکھنا وہ تمہیں اپنی زندگی میں ضرور خوش آمدید کہے گا۔ پریشے نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا جیسے اس نے خود سے کوئی عہد کر لیا ہو۔ قندیل بیگم نے اسے شفقت سے گلے لگایا تھا اور دونوں کے درمیان ایک ایسی ڈور بن گئی جو رشتوں کو مضبوط کرنے کا اشارہ تھی۔ دوپہر کے وقت بچوں کے اسکول سے واپس آنے کی آواز پر پریشے نے کچن میں کھانا بناتے ہوئے سن لی تھی۔ علی رضا نے بچوں کو گیٹ پر ہی اتارا اور ان سب کو پیار کرتے واپس آفس کے لیے نکل گیا۔ احمد، فاطمہ اور شامیر خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ اس نے پیار بھری نظروں سے بچوں کو دیکھا اور نرمی سے پوچھا، کیسا رہا آج کا دن بچوں؟ بہت اچھا، لیکن بہت تھک گئے ہیں ماما، احمد نے بیگ اتارتے ہوئے کہا۔ لفظ ماما سن کر پریشے کا دل سرشار سا ہو گیا اور وہ فوراً ان کے قریب آئی۔ چلو پہلے یونیفارم چینج کرو، پھر ہاتھ منہ دھو لو اور کھانا کھانے کے بعد سو جانا۔ تینوں خوشی خوشی اس کے ساتھ اپنے کمروں میں گئے۔ پریشے نے محبت سے ان تینوں کا یونیفارم تبدیل کروایا، شامیر کے جوتے کے تسمے کھولے اور فاطمہ کے بال سنوارے۔ کچھ دیر بعد سب بچے تیار ہو کر کھانے کی ٹیبل پر آ گئے۔ آپ کے بابا نے بتایا تھا کہ آج آپ نے اسکول میں کہانی سنائی، قندیل بیگم نے مسکراتے ہوئے فاطمہ کو اپنے پاس بٹھا کر کہا تھا۔ ہاں دادو، اور پھر میری ٹیچر نے بہت تعریف کی، فاطمہ نے خوش ہو کر جواب دیا تھا۔ رضا صاحب، جنہوں نے اپنی پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے سب کچھ سنا تھا، وہ بھی محبت سے بولے تھے، شاباش میری بیٹی، اسی طرح دل لگا کر پڑھائی کرنا۔ ان کی بات پر فاطمہ معصومیت سے مسکرائی تھی۔ کھانے کی میز پر سکون کا ماحول تھا، بچے خوشی خوشی کھانے کے ہر لقمے کا لطف اٹھا رہے تھے۔ ماما، یہ کھانا بہت مزے کا ہے، احمد نے ایک نوالا لیتے ہوئے پریشے سے کہا۔ پریشے مسکراتے ہوئے سب کی پلیٹوں میں کھانا ڈال رہی تھی۔ ماما، آپ بہت اچھی ہو، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گی نا؟ اچانک شامیر نے اپنی توتلی زبان میں کہا تھا۔ پریشے کا دل دکھ سے بھر گیا۔ رضا صاحب بھی دیکھنے لگے۔ بیٹا، آپ کی ماما ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی، ٹھیک ہے؟ یہ سنتے ہی قندیل بیگم نے شامیر کو اپنی گود میں لے کر پیار سے کہا تھا۔ ہاں شامیر، ہمیشہ، پریشے نے مسکرا کر اس کے گال پر بوسہ دیا تھا۔ وہ خوش ہوتے کھانا کھانے لگا۔ قندیل بیگم بھی مسکرا دی۔ کھانے کے بعد پریشے بچوں کو لے کر ان کے کمرے میں آ گئی، ان کے بستر ٹھیک کیے اور ان کو لٹا دیا۔ ماما، آپ بہت اچھی ہیں، نیند کے دوران فاطمہ نے آنکھیں بند کیے ہوئے دھیرے سے کہا تھا۔ پریشے مسکرائی اور فاطمہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے دل میں دعا کی کہ یہ خوشیاں ہمیشہ قائم رہیں۔ بچوں کو سلا کر جب وہ واپس کچن کی طرف آئی تو قندیل بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تم نے بہت جلد بچوں کو اپنا بنا لیا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، وہ دل سے مسکرائی تھی۔ قندیل بیگم کا محبت بھرا رویہ اس کو کمال کا حوصلہ عطا کر گیا تھا۔ اب وہ اس ستمگر کے ستم بھی خوشی سے سہ سکتی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، دن بھر کی تھکن اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پریشے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے لمبے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ کھڑکی سے آتی شام کی دھیمی روشنی اور اس کے کھلے بالوں کی چمک نے پورے کمرے کو جیسے سحر زدہ کر دیا تھا۔ وہ دروازے پر ہی رک گیا اور ایک پل کو اسے دیکھ کر اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ پریشے اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی جب اچانک علی رضا کی نگاہوں کا احساس ہوا تو وہ فوراً بال چھوڑ کر دوپٹہ سر پر لے کر پلٹی اور دھیرے سے سلام کیا۔ علی رضا چونک کر اپنے خیالات سے باہر آیا۔ اس کی نظریں جھجکتے ہوئے اس کے چہرے سے ہٹیں۔ وعلیکم السلام، اس نے مختصر جواب دیا اور اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ پریشے نے لمحہ بھر کو دروازے کی طرف دیکھا اور جلدی سے کچن سے کھانا گرم کر کے کمرے میں لے آئی۔ کچھ دیر بعد علی رضا واش روم سے نکلا۔ اس کا چہرہ تازگی اور سکون کی جھلک لیے ہوئے تھا۔ میز پر رکھے کھانے کو دیکھ کر وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ کھانا تیار ہے، آپ بیٹھ جائیں، پریشے نے نرم لہجے میں کہا۔ علی رضا نے خاموشی سے پلیٹ اٹھائی اور کھانے میں مشغول ہو گیا۔ بچے کہاں ہیں؟ چند لمحوں بعد علی رضا نے سر اٹھا کر پوچھا۔ وہ سو رہے ہیں، ابھی کچھ دیر میں اٹھا کر ان کا
اسکول کا ہوم ورک کرواؤں گی، پریشے نے ہولے سے جواب دیا تھا۔ علی رضا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ تم ان کے ساتھ اچھی ہو، ان کا خیال رکھ رہی ہو، وہ خوش ہیں؟ اس کے لہجے میں پہلی بار نرمی جھلکی۔ پریشے نے یہ سن کر حیرت سے اسے دیکھا، لیکن فوراً نظریں جھکا لی۔ بچوں کے لیے میں کچھ بھی کروں گی، وہ بہت پیارے ہیں، اس نے دھیمے انداز میں کہا تھا۔ کھانے کے بعد علی رضا نے پلیٹ سائڈ پر رکھ دی۔ یہاں آ کر بیٹھو، وہ اچانک بولا تھا۔ پریشے نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن بغیر کچھ کہے ٹیبل کی طرف بیٹھ گئی۔ علی رضا نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی۔ یہ سب میرے لیے بھی آسان نہیں ہے، لیکن شاید وقت سب کچھ بدل دے۔ پریشے کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرانی ابھری، لیکن وہ خاموش رہی۔ وہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ پریشے کو سخت الجھن ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہارے ساتھ کیا رویہ رکھوں، لیکن تم جو کچھ کر رہی ہو اس کے لیے شکریہ۔ پریشے نے حیرت کے ساتھ اسے دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب علی رضا کے لہجے میں اتنی نرمی تھی۔ یہ سب کرنا میرا فرض ہے، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ پریشے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید تمہیں مجھ سے بہتر کچھ ملنا چاہیے تھا، لیکن شاید ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر ہی یہ سمجھنا ہوگا کہ زندگی ہمیں کہاں لے جانا چاہتی ہے۔ وہ بکھرا بکھرا سا لگ رہا تھا۔ پریشے کے دل میں ایک عجیب سی دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ شاید وقت سب کچھ بہتر کر دے، وہ محض اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اس کے پاس تسلی دلاسا کچھ نہ تھا، وہ بھی تو اس کی طرح سمجھوتے کی بھینٹ چڑھی تھی۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، وقت ہی کچھ زخم بھر سکتا ہے، وہ کہہ کر اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پریشے نے اسے خود سے دور جاتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ بچوں کے کمرے میں بیٹھی بچوں کو اسکول کا ہوم ورک کروانے میں مصروف تھی۔ احمد اور شامیر خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے، جبکہ فاطمہ پریشے کے لمبے خوبصورت بالوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ فاطمہ، پہلے اپنا ہوم ورک مکمل کرو، پھر جتنی مرضی میرے بالوں سے کھیل لینا، پریشے نے پیار سے اس کو ٹوکا تھا۔ مگر ماما، یہ بال اتنے اچھے ہیں، میں کر نہیں سکتی، فاطمہ نے تھوڑا سا منہ بنایا اور معصومیت سے بولی۔ پریشے نے ہنستے ہوئے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ اچھے بچوں کی طرح پہلے پڑھائی مکمل کرو، پھر جو چاہو کرو، ٹھیک ہے؟ فاطمہ نے سر ہلاتے ہوئے دوبارہ ہوم ورک کی طرف توجہ دی، لیکن کبھی کبھار شرارت سے پریشے کے بالوں کو انگلیوں سے چھیڑ دیتی۔ پریشے نے مسکرا کر احمد اور شامیر کو دیکھا جو چپ چاپ پڑھ رہے تھے۔ علی رضا جو اس وقت کمرے کے باہر سے گزر رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر رک گیا۔ دروازے کے قریب کھڑے ہو کر وہ ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گیا تھا۔ اس کی نظریں پریشے پر جم گئیں، جو محبت اور خلوص سے بچوں کے ساتھ وقت گزار رہی تھی۔ فاطمہ کی شرارتوں اور پریشے کی مسکراہٹ نے علی رضا کے دل میں ایک عجیب سی نرمی بھر دی۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچنے لگا، شاید امی ابو کا فیصلہ واقعی درست تھا۔ وہ ان بچوں کے لیے بہترین ماں ثابت ہو رہی ہے، اور شاید میرے لیے بھی۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری جو بہت عرصے بعد دکھائی دی تھی۔ سکون کی ایک لہر اس کے دل میں اتر گئی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے چلتا ہوا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ پریشے کو معلوم ہی نہ ہوا کہ علی رضا ان لمحوں کا گواہ تھا۔ وہ اپنی محبت اور خلوص سے ایک ایسا سکون علی رضا کے دل میں بھر رہی تھی جس کا اظہار الفاظ سے ممکن ہی نہیں تھا۔ زندگی اپنی رفتار سے چلنے لگی۔ پریشے نے خود کو گھر کے ہر فرد کی خدمت میں وقف کر دیا تھا۔ وہ بچوں کی پڑھائی سے لے کر ان کے معمولات زندگی تک ہر کام میں ان کا خیال رکھتی۔ فاطمہ اس کے بالوں سے کھیلنا کبھی نہیں بھولتی تھی۔ احمد ہمیشہ اپنے اسکول کی باتیں آ کر پریشے سے کرتا، اور چھوٹا شامیر تو اس کے بغیر ایک لمحہ بھی رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ قندیل بیگم اور رضا صاحب پریشے کی ہر وقت تعریف کرتے۔ قندیل بیگم اکثر کہتی، پریشے، تم نے آ کر ہمارے گھر کو واقعی مکمل کر دیا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ تم ہماری بہو بنی۔ گھر کے ہر کونے میں اس کی موجودگی سے سکون محسوس ہونے لگا تھا، مگر علی رضا کا دل اب بھی قید تھا۔ وہ اپنے کمرے میں یا آفس سے واپسی کے بعد زیادہ تر خاموش رہتا، بچوں کے ساتھ وقت گزار لیتا، مگر پریشے کے ساتھ وہ ہمیشہ ایک فاصلہ رکھتا تھا۔ رات کے گہرے سناٹے میں جب سب سو جاتے، علی رضا اکثر اپنی تنہائیوں میں سونیا کی یادوں سے الجھنے لگتا۔
وہ اپنی ڈائری نکالتا جس کے صفحات پر سونیا کی تصویریں اور پرانی یادیں سجی ہوتیں۔ کبھی کبھار وہ خود سے سرگوشی کرتا، سونیا، تم نے میرے دل کو جس طرح اپنی محبت سے باندھ دیا تھا، آج بھی وہ رشتے کی زنجیر نہیں ٹوٹی۔ میں تمہیں بھول نہیں سکتا، چاہے لاکھ کوشش کر لو۔ پریشے کو علی رضا کے اس رویے کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ علی رضا کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، مگر اس نے ہار ماننے کے بجائے صبر اور محبت سے اس گھر کو سنوارنا جاری رکھا۔ وہ چاہتی تھی کہ علی رضا کو وقت دے، شاید ایک دن وہ بھی اس کے خلوص کو پہچان لے۔ کیا میں کبھی علی رضا کے دل میں اپنی جگہ بنا پاؤں گی، یا یہ محبت کا سفر ہمیشہ یک طرفہ رہے گا؟ اکثر یہ سوال اس کے ذہن میں گونجتا۔ یہ سوال اس کے دل کو دکھ دیتے تھے، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ وہ علی رضا کے دل کو جیتنے کے لیے صبر، محبت اور خدمت کا سہارا لے رہی تھی۔ دوسری طرف علی رضا اپنی یادوں کی دنیا میں قید تھا، جہاں سونیا کا عکس ہر لمحہ اس کے سامنے رہتا تھا۔ وہ دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ چولہے پر مسالہ فرائی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سبزی بھی کاٹ رہی تھی۔ وہ کام میں مگن تھی، تبھی علی رضا خاموشی سے کچن میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے فریج کی طرف بڑھا۔ پریشے کو اس کی موجودگی کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑی، اس کا پیر سلپ ہوا اور وہ توازن کھو بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، علی رضا بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ لمحہ جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ پریشے کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ اس کی نظریں علی رضا کی آنکھوں سے جا ملیں۔ دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑکنے لگے تھے۔ پریشے کے کھلے بال اس کے چہرے پر بکھر گئے تھے، اور علی رضا کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کی خوشبو اس کے دل کو عجیب کیفیت میں ڈال رہی تھی۔ علی رضا کی نظروں میں پہلی بار کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ علی رضا کے دل میں ایک عجیب سی لہر ابھری۔ پریشے کا چہرہ، اس کی گھبراہٹ اور وہ خاموش معصومیت، جیسے کسی نے اس کے دل کے بند دروازوں کو دھیرے سے کھٹکھٹایا ہو۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ خود پر قابو پا گیا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ ہٹا لیے اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھ کے چلا کرو، اگر گر جاتی تو، اس نے سرد لہجے میں کہا، مگر اس کی آواز میں تھوڑی سی نرمی بھی تھی، جو پریشے نے فوراً محسوس کی۔ سوری، میں دھیان نہیں دے سکی، وہ شرمندہ ہوتے بولی تھی۔ علی رضا نے گلاس میں پانی بھرا اور ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ وہ اس کا دلکش روپ اور شرمندگی سے جھکی نظریں دیکھ کر دل ہی دل میں بے چین ہوا، مگر کچھ کہے بغیر کچن سے نکل گیا۔ پریشے وہیں کھڑی رہ گئی، دل کی دھڑکن قابو میں نہ آ رہی تھی۔ اس کے لیے علی رضا کا یہ قریب آنا ایک الگ ہی احساس تھا، اور وہ لمحہ اس کے دل پر نقش ہو چکا تھا۔ دوسری طرف علی رضا کے دل میں بھی کہیں ایک نرم جذبہ انگڑائی لے رہا تھا، مگر وہ اسے بار بار دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی کے عالم میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا۔ دھوئیں کے گہرے بادل کمرے میں پھیل چکے تھے، اور ہر کش کے ساتھ اس کے اضطراب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے دیوار پر تھیں، مگر دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ وہ اپنا دل میں بڑھتی ہوئی بے چینی کو دبانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ پریشے کمرے میں آئی اور علی کو اس حالت میں دیکھ کر دل ہی دل میں پریشان ہو گئی۔ وہ دھیرے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے علی، آپ کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بولی۔ علی نے بغیر اس کی طرف دیکھے ایک اور کش لیا اور سرد لہجے میں کہا، تمہیں نہیں سمجھ آئے گا پریشے، یہ میرے سکون کا ذریعہ ہے۔ پریشے نے ہمت کر کے اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین لیا۔ یہ زہر ہے علی، آپ کو سکون اس سے نہیں ملے گا۔ علی نے اسے گھور کر دیکھا، مگر اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ علی نے دوسرے پیکٹ سے سگریٹ نکالنا چاہا تو پریشے کے دل میں ایک عجیب خیال آیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ہچکچائی، مگر پھر اپنی ہمت مجتمع کر کے اس کے پاس آئی اور اس کے قریب جھکتے ہوئے نرم لہجے میں بولی تھی، میں آپ کی محرم ہوں علی، آپ کا سکون میرے اندر چھپا ہے، آپ کو ان زہریلی چیزوں کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوئی اور اس کے حصار میں خود کو سما لیا۔ علی کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ اس جسارت پر حیران بھی تھا اور بے قابو بھی۔ آپ کے دل کی بے چینی کو سکون دینے کے لیے میں ہوں، میں صرف آپ کی ہوں علی،
پریشے نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا تھا۔ یہ الفاظ علی رضا کو کہیں اور ہی لے گئے۔ اس کا اضطراب ایک لمحے میں نرمی اور شدت میں بدل گیا۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور بے اختیار اس کے نازک خوبصورت گلابی لبوں پر جھک گیا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی شدت اور بے قراری تھی، جیسے وہ اپنی تمام بے چینی کو پریشے کے وجود میں جذب کر دینا چاہتا ہو۔ پریشے کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ وہ لمحہ اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا، مگر اس نے کسی قسم کی مزاحمت نہ کی۔ وہ خود کو علی کے حوالے کر چکی تھی اور اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ اگر وہ اس کے سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے تو یہی کرنا اس کا فرض ہے۔ علی نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا اور اس کے دل کی بے قراری دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی۔ وہ لمحہ ان دونوں کے درمیان ایک نئی قربت کا آغاز تھا، جہاں علی رضا کی سختی اور پریشے کی نرمی ایک ساتھ مل رہی تھیں۔ صبح کی روشنی میں علی رضا نے آنکھیں کھولیں تو دل پر ایک عجیب سی بوجھل کیفیت طاری تھی۔ رات کا ہر لمحہ اسے اپنی بے اختیاری کی یاد دلا رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی بھاری پتھر تلے دبا ہوا تھا۔ اس نے کروٹ لی اور دیکھا کہ پریشے اپنی جگہ سے اٹھ چکی تھی۔ کمرہ خاموشی سے بھرا ہوا تھا، مگر علی کے اندر کا طوفان شدت اختیار کر رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ علی نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا۔ سونیا کی یادیں، اس کا وجود اور اس کے ساتھ گزرا ہر لمحہ، سب جیسے ایک دھند کی صورت علی کے دل و دماغ پر چھا گئے تھے۔ وہ اپنے آپ سے لڑتا ہوا بستر سے اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف پریشے حسب معمول اپنی روزمرہ کی ذمہ داریوں میں مصروف تھی۔ وہ بچوں کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی، قندیل بیگم اور رضا صاحب کے لیے چائے کا انتظام کر رہی تھی اور ساتھ ہی بچوں کے اسکول کے لیے ان کے بیگز ٹھیک کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا، مگر دل کے کسی کونے میں علی کے بدلے ہوئے رویے کا اثر ضرور محسوس ہو رہا تھا۔ علی رضا کمرے سے باہر نکلا تو اس کے قدموں میں وہ چہل پہل نہ تھی جو پہلے ہمیشہ ہوتی تھی۔ وہ خاموشی سے بچوں کے پاس گیا، ان کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ دن گزرنے کے ساتھ علی کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ وہ پریشے سے کترانے لگا، بات کرتے ہوئے آنکھیں چرا لیتا اور ہمیشہ جلدی میں گھر سے نکل جاتا۔ پریشے نے یہ سب محسوس کیا مگر اپنی زبان سے کچھ نہ کہہ سکی۔ اس نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ علی خود ہی اپنے دل کی گرہیں کھول دے گا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ دن بھر علی کے رویے کو سوچتی رہتی مگر اپنے چہرے پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیتی۔ وہ بچوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی، قندیل بیگم اور رضا صاحب کی خدمت کرتی اور گھر کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتی تاکہ دل کے سوالات کا شور کم ہو سکے۔ علی رضا جب رات کو گھر واپس آتا تو پریشے اس کے سامنے کھانا رکھ کر خود ایک طرف ہو جاتی۔ وہ اس کی نظروں میں موجود سرد مہری کو محسوس کرتی مگر پھر بھی مسکراہٹ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتی۔ علی رضا کے دل میں سونیا کی یادیں اور اپنی بے اختیاری کا غصہ دونوں ایک ساتھ بڑھ رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ پریشے کا کوئی قصور نہیں، مگر خود سے لڑتے ہوئے وہ اسے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ پریشے ہر رات دعائیں مانگتی کہ شاید علی کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور وہ اسے قبول کر لے۔ یہ کشمکش دونوں کے دلوں میں ایک جنگ کی طرح جاری تھی، جہاں وقت ہی اس جنگ کا فیصلہ کر سکتا تھا۔ رات کی گہری خاموشی میں پریشے کے وجود سے بے بسی جھلک رہی تھی۔ کچھ دنوں کی ذہنی تھکن اور علی رضا کے سرد رویے نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ اس کا جسم بخار کی شدت سے کانپ رہا تھا مگر وہ پھر بھی خود کو اٹھا کر گھر کے کام نپٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ قندیل بیگم نے اس کی زرد رنگت دیکھ کر فوراً قریب آ کر اس کا ہاتھ تھاما اور پریشانی سے کہا کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ پریشے نے مسکراتے ہوئے جواب دینے کی کوشش کی مگر اس کی آواز کانپ گئی۔ قندیل بیگم نے رضا صاحب کو بلایا اور اسے زبردستی بستر پر لٹا دیا۔ بچوں کو بھی پریشے کی حالت دیکھ کر فکر لاحق ہو گئی اور وہ اسے بار بار پوچھنے لگے کہ وہ کب ٹھیک ہوگی۔ علی رضا شام کو گھر لوٹا تو کمرے میں سناٹا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پریشے کو دیکھنے سے بچنا چاہتا تھا مگر آج قندیل بیگم نے اسے روک لیا۔ بیٹا، پریشے کو بخار ہے، اس کا خیال رکھنا۔ علی نے اندر جا کر جب اس نے پریشے کو بستر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ خاموشی سے قریب آیا، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جو بخار کی شدت سے دہک رہی تھی۔ ڈاکٹر اس کو چیک کر کے اور دوا دے کر جا چکی تھی مگر اس کا بخار
کسی صورت نہیں اتر رہا تھا۔ رات بھر اس نے پریشے کا خیال رکھا، کبھی اس کے لیے پانی لے کر آتا، کبھی گیلے کپڑے سے اس کا بخار کم کرنے کی کوشش کرتا۔ اس دوران وہ بار بار اپنے دل میں خود کو کوستا رہا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ اتنا بے حس کیوں بنا رہا جس نے سب کے دلوں میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ مسلسل پریشے کا قریب بیٹھا تھا اور ہر تھوڑی دیر میں اس کا بخار چیک کرتا۔ پریشے کی آنکھوں میں تھکاوٹ اور بے بسی کی جھلک تھی۔ اس کا جسم کمزوری کا شکار تھا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اگلی رات پریشے کی حالت اور بھی زیادہ بگڑ گئی اور وہ اپنے کپڑے بھی تبدیل نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے علی کو ایک نظر دیکھا اور پھر ایک لمحے کے لیے نظریں نیچے جھکا دیں۔ اس کے چہرے پر شرم اور تکلیف کا غلبہ تھا۔ علی نے فوراً اس کی حالت کو سمجھا اور کمرے کی لائٹس آف کر دیں تاکہ پریشے کو مزید تکلیف نہ ہو۔ پھر وہ آہستہ سے بولا تھا، میں تمہاری مدد کرتا ہوں پریشے، تمہیں اس حالت میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشے نے شرم سے سرخ پڑتے ہوئے سر ہلا دیا اور علی اس کے قریب آ کر آہستہ آہستہ اس کے کپڑے تبدیل کرنے میں مدد دینے لگا۔ اس کا دل بے اختیار تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ علی نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر پریشے کی قربت نے اسے بے قابو کر دیا تھا۔ اس کے بدن کی نرماہٹ سے علی کا دل عجیب سے جذبے میں ڈوب گیا تھا اور اس کا دل ایک عجیب سکون کی تلاش میں لگ رہا تھا۔ پریشے نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور علی کے نرم اور دیکھ بھال والے ہاتھوں کو محسوس کیا۔ اس کا دل بھی کسی انجانے جذبے سے گونج رہا تھا اور وہ علی رضا کی قربت محسوس کر رہی تھی جیسے وہ اس کی دنیا ہو۔ علی نے اس کے کپڑے تبدیل کر دیے تھے۔ اس نے پریشے کا ہاتھ تھاما اور پھر ان کو چوم لیا۔ پریشے نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے دل میں ایک نیا جذبہ جاگ گیا تھا۔ وہ علی کی محبت دیکھ کر سرشار سی ہو گئی تھی۔ آدھی رات کا پہر تھا۔ پریشے کی حالت اچانک بگڑ گئی تھی۔ اس کا بخار بڑھ چکا تھا۔ وہ تیزی سے سانس لے رہی تھی۔ اچانک اس نے آنکھیں کھولیں اور گرداب میں پھنسے ہوئے انداز میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا اور اسے ایسے لگا جیسے اس کا جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ علی رضا جو کہ پہلے ہی اس کے قریب بیٹھا تھا فوراً اس کی حالت کو سمجھ گیا۔ وہ بے چین ہو گیا اور پریشے کو سہارا دے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی نرم اور مضبوط باہوں نے پریشے کو سکون دینے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہے پریشے، میں تمہارے ساتھ ہوں، علی نے نرم لہجے میں کہا اور اس کے دل کی بے چین دھڑکنیں تھم گئیں۔ پریشے کی حالت میں اضطراب تھا اور اس کی آنکھوں میں خوف کی جھلک تھی، لیکن علی کے سینے میں اس کا سر رکھ کر وہ کچھ سکون محسوس کرنے لگی۔ وہ علی کی قربت اتنی شدت سے محسوس ہو رہی تھی کہ اس کا نازک وجود جیسے علی کو پھر سے بہکانے لگا تھا۔ علی نے ایک لمحے کے لیے اس کی نرم سانسوں کو محسوس کیا اور اس کی قربت میں ایسی شدت محسوس کی کہ وہ اپنے جذبات پر قابو پانے میں مشکل محسوس کرنے لگا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور پیچھے کر لیا تاکہ وہ پریشے کی حالت کا احساس کرتے ہوئے اس کی تکلیف میں اضافے کا باعث نہ بنے۔ پریشے، تمہیں بس آرام کی ضرورت ہے اور کچھ نہیں، علی نے پھر اس کی پیشانی پر نرم سا بوسہ دیا اور اس کے نرم جذبات کو بھی سنبھالنے کی پوری کوشش کی۔ پریشے نے بھی ایک گہری سانس لی اور علی کے سینے میں سر چھپایا جیسے وہ اس کے سہارے میں ہی سکون پا سکتی ہو۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے میں محو ہو گئے۔ پریشے کی طبیعت اب بہتر ہو چکی تھی۔ علی نے دن رات اس کا خیال رکھا تھا اور اس کی حالت بہتر ہوتے ہی اس کی مسکراہٹ دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ علی کی خاموشی اور اس کا مخصوص انداز دونوں ہی پریشے کے لیے ایک سکون کا باعث بنے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ علی کے دل میں اب بھی کچھ ہے جو وہ پوری طرح سے سمجھ نہیں پاتی۔ پریشے نے اپنے آپ کو دوبارہ معمولات میں ڈال لیا تھا۔ بچوں کا خیال رکھنا، کھانا پکانا اور سب کچھ وہ پہلے کی طرح کرتی جا رہی تھی، لیکن علی کا رویہ جو پہلے سے نرم تھا اب ایک جمود کا شکار نظر آ رہا تھا۔ اس کی خاموشی میں کچھ ایسا تھا جو پریشے کے دل کو کھٹک رہا تھا۔ علی بہت کمگو ہو گیا تھا اور وہ اکثر خاموشی سے کمرے میں بیٹھا رہتا، کچھ سوچتے ہوئے، لیکن پریشے اس خاموش کشمکش کا کچھ نہ کہتی، بس اپنی ذمہ داریوں میں الجھی رہتی۔ بچے خوش تھے کہ ماما ٹھیک ہو گئی ہیں اور وہ روزانہ اس سے باتیں کرتے، لیکن علی کو اس سب میں گمشدہ سا پایا۔ وہ بچوں کے ساتھ ہنستا تو تھا لیکن اس کے اندر ایک خاموش سادگی اور غم چھپا ہوا تھا
जिसे परीशे पूरी तरह से नहीं समझ पाती थी। देखते ही देखते दिन गुजरने लगे, लेकिन अली के चेहरे पर वो पुरानी खुशी कहीं गायब हो गई थी। परीशे की सेहत बेहतर हो चुकी थी, मगर अली के अंदर की कश्मकश, जो उसने अभी तक किसी को नहीं दिखाई थी, रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। परीशे का ज़ब्त अब टूटने लगा था। अली, क्या बात है? मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इस तरह खामोश और बेरुखी सी बरत रहे हैं मेरे साथ? परीशे ने आयशा से अपने दिल की बात कह दी थी। उसकी आवाज़ में दर्द का एहसास था। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो दिल से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन ऐसा रवैया मत रखें। मैं कुछ नहीं जानती आप क्यों ये सब कर रहे हैं। ये कहते हुए परीशे की आंखों से चंद कतरे गिर गए थे और वो रोने लग गई थी। अली, जो पहले से खामोश था, उसकी खामोशी और परीशे की बातों को सुनते हुए उसके दिल में कुछ हुआ था। वो फौरन उठकर परीशे के पास आया था, उसकी कलाई को नरमी से थामा था और फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। परीशे सुन सी रह गई थी उसके अचानक गले लगा लेने पे, जबकि अली का दिल तेज धड़क रहा था। नहीं परीशे, तुम बहुत अच्छी हो, गलत तो मैं हूँ जो तुम्हारी कदर ना कर सका। परीशे की आंखों में हैरत और मोहब्बत की झुरमुट थी। अली की बातों में एक गहराई थी और परीशे का दिल भर आया था। अली ने मजीद कहा था, मुझसे और नहीं होगा परीशे, मैं तुम्हें मजीद दुख नहीं दूंगा। तुमने मेरे और मेरे बच्चों और मेरे माँ बाप का बहुत ख्याल रखा है। तुम वाकई चाहे जाने के काबिल हो और तुम्हारी कदर अब मुझे समझ आ गई है। ये सुनकर परीशे के दिल को करार सा आया। अली ने फिर उसके माथे पर एक नरम सा बोसा दिया। वो होले से मुस्कुरा दी थी और दोनों का रिश्ता एक नया और मजबूत रंग अख्तियार कर चुका था, जहाँ एक दूसरे की मोहब्बत और खुलूस की गहराई बढ़ गई थी। कमरा रोशन था। वो थोड़ा नर्वस थी, लेकिन अली की नरम मुस्कुराहट और मोहब्बत ने उसके दिल में इत्मीनान और सुकून पैदा किया था। अली ने उसके करीब आकर नरमी से उसका हाथ थामा। बहुत खूबसूरत लग रही हो परीशे, अली ने उसकी आंखों में मोहब्बत से देखकर कहा था और परीशे ने सर झुका लिया। शर्म से चेहरा सुर्ख हो गया था। अली ने उसके हाथ को थामते हुए नरम लहजे में कहा, तुमने हमेशा मुझे और मेरे अपनों को इज्जत दी है और आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या मानी रखती हो। परीशे ने अली रज़ा की बातों को दिल की गहराइयों से सुना और वो उसके करीब आकर अपने एहसासात का इजहार ना कर सकी थी, लेकिन उसकी खामोशी और दिल की धड़कनें सब कुछ बयान कर रही थीं। अली रज़ा ने मोहब्बत से उसे खुद में भींच लिया था। वो पुरसुकून होती उसके हिसार में आंखें मूंद गई। चांद उनके मिलन पर मुस्कुराता बादलों की ओट में छुप गया।